Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये इस्तिग़फ़ार के जो कलिमात हैं, इनका तर्जुमा कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे बख्शिश चाहता हूँ और मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। ये जो इस्तिग़फ़ार के कलिमात हैं, इन कलिमात को रोज़ाना सिर्फ़ 100 मरतबा पढ़ने के 13 बड़े फ़ायदे आज की इस एक वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि इस्तिग़फ़ार की बरक़ात क्या हैं, इससे कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं, तो वो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। मैं आज इस वीडियो में आपको इस्तिग़फ़ार के 13 बड़े फ़ायदे बताने जा रहा हूँ। और याद रखें, ये जो फ़वाइद मैं आपको बताऊंगा, ये किसी के ख़ुद से घड़े हुए नहीं। ये वो फ़वाइद मैं बता रहा हूँ जो या कुरान से साबित हैं या नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस से साबित हैं। यानी वो फ़वाइद जो कुरान और हदीस से साबित हैं, वो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो इसके बिल्कुल ना कीजिएगा। बहुत ही इंतहाई ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। चलें, मैं ज़्यादा तमहीद नहीं बांधता, चलते हैं अपने मौजू की तरफ और जानते हैं कि इन कलिमात को रोज़ाना सिर्फ़ 100 मरतबा पढ़ने से कौन से फ़वाइद हासिल होते हैं। वो 13 फ़वाइद, उनमें से सबसे पहला फ़ायदा जो कुरान से साबित है, आप सुने, आपका ईमान ताज़ा होगा। रब ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है। आप अंदाज़ा लगाएं, जिन लोगों को अल्लाह ताला पसंद करे वो किस कदर खुशबख्त और खुशकिस्मत लोग हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जिन लोगों को, जिन बंदों को अल्लाह ताला पसंद करे तो फिर अल्लाह ताला उनके लिए अपनी रहमतों के सारे दरवाज़े खोल देता है। तो पहला फ़ायदा फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। बेशक, इसमें शक भी नहीं है, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है। दूसरा फ़ायदा, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा, एक बंदा जा रहा है सफ़र में और उसके साथ एक सवारी है और उस पर उसने अपना ज़ादे राह, जो रास्ते में सफ़र में सामान, ज़रूरत का सामान है, वो उसकी सवारी पर पड़ा हुआ है। तो उसमें खाने पीने की तमाम अशिया हैं, दीगर सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें उसकी सवारी पर मौजूद हैं। अब वो जा रहा है, रास्ते में जंगल, बयाबां, सहरा आ गए। मफ़हूम हदीस का बयान कर रहा हूँ। और सहरा चलते चलते वो थक गया तो कहीं दूर उसे एक दरख्त नज़र आया, तो वो जाके उस दरख्त के नीचे आराम करने की गरज से बैठ गया। सवारी उसने पास खड़ी कर दी। जब वो बैठा तो उसकी आँख लग गई, उसे नींद आई। जब थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी सवारी मौजूद नहीं थी। अब वो परेशान हुआ कि उस पर तो उसका सारा वो ज़्यादा सफ़र था, सारा वो सफ़र का जो ज़रूरी सामान था उस पर मौजूद था, खाने पीने की अशिया उस पर मौजूद थी। तो अब वो उसे ढूंढने के लिए दाएं भागा, बाएं भागा, शमाल जुनूब, मगर हर तरफ उसे ढूंढ ढूंढ कर वो थक हार के बैठ गया और मौत का इंतज़ार करने लगा कि अब वो क्या करे, वहाँ पर और कोई चीज़ भी नहीं है। तो मौत का इंतज़ार करने की गरज से वो वहाँ फिर बैठ गया। तो फिर उसकी आंख लग गई। जब दोबारा उसकी आंख खुली तो देखा उसका सारा सामान और सवारी उसकी वहाँ पर मौजूद है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने के सहाबा, जब उसने उस सवारी को देखा बमा साजो सामान, तो वो इतना खुश हुआ कि वो अल्लाह की बारगाह में खुशी के लम्हात जब कभी होते हैं ना, तो बंदा इस तरह के जुमले भी बोल जाता है। तो वो कहने लगा अल्लाह की बारगाह में, कहना उसने था ये था कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब। लेकिन वो खुशी में, जिस तरह कभी माँ किसी अपने बेटे को खुशी में पुकारती है तो बेटे का नाम है सिद्दीक, अबू बकर, तो वो अबू बकर को बुलाने की जगह वो सिद्दीक को बुला लेती है। खुशी में वो इस तरह के वो जुमले, जिस तरह एक शायर ने कहा कि तेरे आने की इतनी खुशी हुई कि शराब सीख पे डाली और कबाब बोतल में। यानी बंदा, वो कभी कभी आपने देखा नहीं कि खुशी में बंदा रो पड़ता है, हालांकि रोना एक गम की अलामत है, परेशानी की अलामत है, लेकिन बंदा कभी कभी खुशी में आंसू भी आ जाते हैं। तो इस तरह ना वो बंदा इतना खुश हुआ, वो कहने लगा अल्लाह की बारगाह में, ऐ अल्लाह, मैं तेरा रब और तू मेरा बंदा।
حالانکہ اسے کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب۔ اب جب اس نے جملے کہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا صحابہ بتاؤ بندہ کتنا خوش ہوا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بہت زیادہ خوش ہوا ہے، بہت زیادہ خوش ہوا ہے، مفہوم حدیث کا بیان کر رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ اتنا خوش ہوا ہے، اس کے تو جملوں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنا خوش ہے۔ تو سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا صحابہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا تو میرا رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، میرا رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو دوسرا فائدہ فرمایا جو بندہ توبہ استغفار کرنے والا ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ قرآن پاک کی سورۃ النور میں موجود ہے، یاد رکھیں جو بندہ بھی توبہ استغفار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کے راستے کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی جو بندہ بھی چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں جو جائز امور ہیں اور جو اس کے حق میں بہتر ہیں اس میں وہ کامیاب ہو تو وہ توبہ و استغفار کرے، وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ توبہ و استغفار کی کثرت کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اس کے معاملات ٹھیک ہوں گے، وہ کامیاب ہوگا۔ چوتھا فائدہ توبہ استغفار کرنے کا یہ ہے، قرآن پاک میں جا بجا یہ موجود ہے کہ جو بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ دیکھیں ہم سے زندگی گزارتے ہوئے انسان ہیں، ہم سے ہزاروں گناہ ہو جاتے ہیں، کئی مرتبہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، یعنی لا علمی میں بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بندہ ایسا ہے بھی نہیں جو دعویٰ کرے کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ و استغفار ایک ایسا بہترین ذریعہ ہے گناہوں کی بخشش کے لیے کہ قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے۔ فرمایا جو بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اعمال کی قبولیت کا، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال قبول ہوں، اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پر فائز ہوں، تو اعمال کی قبولیت کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے توبہ و استغفار کرنا۔ پانچواں فائدہ قرآن پاک کی سورہ مریم پڑھ کر دیکھیں، جو لوگ توبہ و استغفار کرتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے جہنم سے آزادی کی اور جنت میں داخلے کی۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور یاد رکھیں سب سے بڑا فائدہ یہی ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا، جو آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اور آخرت میں کون کامیاب ہوں گے؟ جنہیں جہنم سے نجات مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی درجنوں احادیث جنت کی نعمتیں، فرمایا جسے جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ مل گئی تو یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت سے بہتر ہے۔ جسے اتنی بھی جگہ مل گئی تو یہ ملے گی کیسی؟ فرمایا جو بندہ توبہ و استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دے گا اور جنت میں اسے داخلہ عطا فرمائے گا۔ چھٹا فائدہ سورہ اعراف میں موجود ہے کہ توبہ و استغفار کرنے والے کو رحمت الہی میں سے حصہ ملتا ہے اور مغفرت کا اسے وہ مژدہ سنایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جس بندے پر رحمت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کی بگڑی ہوئی زندگی سنور جاتی ہے اور اس کے معاملات سنور جاتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہو جائیں۔ دیکھیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا ہی میرا۔ اگر ایک قطرہ بزرگ فرماتے ہیں جسے مل جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے، اور جس بندے کے لیے اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے، جسے وہ رحمت الہی میں سے حصہ مل جائے تو اس پر کتنی کرم نوازیاں ہوں گی، کتنا وہ خوش نصیب شخص ہے۔ تو اس لیے توبہ و استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ سورہ اعراف میں فرمایا اسے رحمت الہی میں سے حصہ ملتا ہے۔ ساتواں فائدہ سورہ فرقان میں موجود ہے کہ توبہ و استغفار کرنے سے بندے کے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کرم نوازی ہے میرے رب کی۔ جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے معافی طلب کرتا ہے، اس کی بارگاہ کی طرف وہ پلٹ آتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کرم بالائے کرم، دیکھیں کتنی کرم نوازیاں ہیں رب کے اپنے بندے کے اوپر جو بندہ بھی توبہ و استغفار کرتا ہے۔ آٹھواں فائدہ جو قرآن پاک کی سورہ توبہ میں موجود ہے کہ توبہ استغفار کرنا خیر و بھلائی کا سبب ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام کاموں میں خیر و بھلائی شامل ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ توبہ و استغفار کی کثرت کرے۔ نواں فائدہ جو کہ سورۃ النساء میں موجود ہے، توبہ و استغفار کرنا سبحان اللہ
آپ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، یہ کتنا بڑا فائدہ ہے اور کتنی یہ خوشخبری والا معاملہ ہے کہ توبہ استغفار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان والوں کی علامت ہے کہ وہ گر گراتے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کی یہ خاص نشانی ہے توبہ و استغفار کرنا، اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، اور ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ سے بڑا اجر پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے توبہ و استغفار کرنا۔ 10واں فائدہ جو آج ہر بندے کا ہی مسئلہ بنا ہوا، بالخصوص پاکستان میں تو ہر بندہ آج پریشان ہے، جو لوگ پریشانی کا شکار ہیں کہ جی رزق میں برکت نہیں، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے اور غربت ہے، پریشانی ہے، ٹینشنیں ہیں، تو سورۃ النوح میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے مال و دولت میں اضافہ ہو، غربت دور ہو، پریشانی دور ہو، تنگ دستی، بے روزگاری وہ دور ہو، فاقے دور ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم بندے کے شامل حال ہو، اس کے رزق حلال میں اضافہ ہو، کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، تنگ دستیاں، پریشانیاں، ٹینشنیں، مصیبتیں دور ہوں، فاقے دور ہوں، غربت دور ہو، تو وہ بندہ توبہ و استغفار کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم اس کے شامل حال فرمائے گا۔ 11واں فائدہ جو کہ قرآن پاک کی سورہ ہود اور سورۃ النوح میں موجود ہے کہ توبہ و استغفار کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد نورینہ عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ بھی بے اولاد ہیں، جو چاہتے ہیں، جو مائیں بہنیں بیٹیاں چاہتی ہیں کہ ان کی گود بھرے، ہری بھری ہو، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے، تو وہ کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کیا کریں، کثرت کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرامین، اللہ تعالیٰ کا قرآن وہ اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ میرا رب جو فرماتا ہے حق سچ فرماتا ہے، اگر آپ کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو توبہ و استغفار کے صدقے اولاد عطا فرمائے گا۔ تو توبہ و استغفار کی کثرت کیا کریں، اور درجنوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے خود میسج کیے، واٹس ایپ پر بتایا کہ جی اللہ تعالیٰ نے توبہ و استغفار کے صدقے ہمیں 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کیا کریں۔ 12واں فائدہ جو کہ سورہ ہود اور سورہ نوح میں موجود ہے کہ توبہ و استغفار کرنے والے کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے، طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی مالی طاقت ہو یا بدنی طاقت ہو، اسی طرح وہ افرادی قوت ہو، تنگ دستی، بے روزگاری سے نجات ملتی ہے، تو اس طرح اس کی مالی طاقت اور جو قوت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ اور اس کی یہ بھی شارحین نے اور مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ جو بندہ اگر کوئی بیمار ہو تو توبہ و استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے صحت، تندرستی عطا فرمائے گا، بیماری سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے گا۔ 13واں فائدہ جو کہ سورہ فاطر میں موجود ہے کہ توبہ و استغفار کرنے سے بندہ فرشتوں کی دعا لینے والا بن جاتا ہے، یعنی وہ کتنا خوش بخت شخص ہے جس بندے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے، اس پر کرم نوازیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو یار یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، ضرور کیا کریں، کم از کم روزانہ نماز فجر کے بعد آپ ایک تسبیح تو ضرور پڑھا کریں، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ آپ اس کے علاوہ بھی کوئی اور اگر آپ کو استغفار یاد ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے علاوہ اور بہت سارے استغفار کے صیغے ہیں جو مستند صیغہ ہو، کسی عالم دین کو، کسی اچھے قاری یا قاریہ کو سنائیں، جب وہ کہیں کہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ روزانہ کم از کم ایک تسبیح پڑھا کریں، اور پھر دیکھیں اس کے کمالات، اللہ تعالیٰ کیسے آپ پر کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے فیوز و برکات بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔